व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जी आलमी सतह पर, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत अब तनकीद की जद में आकर बहुत से ऊट पटांग किस्म के फैसले अनाउंस कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नज़र नहीं आ रहे, और अगर वो प्रैक्टिकल हों भी तो उससे कोई बहुत ज़्यादा आवाम को शायद रिलीफ ना मिल पाए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर तफसील से आपको बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आलमी मंजरनामे से भी जुड़ी बहुत सी अहम खबरें हैं। वो सालसी की कोशिशें और दोस्ती और जंगबंदी की कोशिशें जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, और उसमें कुछ दीगर ममालिक भी शामिल थे, वो भी फिलहाल बाराबर साबित होती नजर नहीं आ रही। और एक अहम अखबार की तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरान इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या होगा? जंगबंदी की कोशिशें, मसालियतें अब आगे किधर जाएंगी, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ यूएई ने, जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये भी है कि यूएई ने पाकिस्तान से जो अपने पैसे उन्होंने पाकिस्तान के डिपॉजिट के तौर पर रखवाए हुए थे, वो कर्ज वापस मांग लिया है, और पाकिस्तान को अब मजबूरन वो कर्ज वापस करना होगा। पाकिस्तान ने भी इस कर्ज को वापस करने का ऐलान कर दिया है, और इसके लिए मुतबादिल इंतजामात भी किए जा रहे हैं। तो ये वो तमाम अहम खबरें जिसके ऊपर आज के व्लॉग में बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं बात का आगाज करती हूँ यूएई की जो खबर है, ये बहुत ज्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट खबर है। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसने पाकिस्तान के खजाने में तकरीबन $3.5 अरब की खती रकम रखवाई थी, ताकि पाकिस्तान को पेमेंट्स के सिलसिले में कोई दबाव का सामना ना करना पड़े, और पाकिस्तान जो है अपनी दीगर पेमेंट्स जो है उनको एक तकरीबन यानी पूरा जो इस तरह से आपका एक सर्कल होता है उसको चलाते रहें। पाकिस्तान उन पेमेंट्स को परमानेंटली यूज नहीं कर सकता जो पैसे उन्होंने रखे हुए थे, लेकिन वो कई सालों से पैसे मौजूद थे। यूएई उन पैसों को उस खजाने में रखने के हवाले से कुछ सूद भी ले रहा था, जो इब्तदाई तौर पर तकरीबन 3% से शुरू हुआ था, और अब उसकी जो शरह सूद थी वो भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। यूएई हर साल पाकिस्तान की ख़ास तौर पर दरख्वास्त के बाद 1 साल या चंद महीने का उस पर रोल ओवर दे देता था। यानी जब रकम वापस करने का वक्त आता था तो पाकिस्तान रिक्वेस्ट करता था कि अभी हम पर दबाव है, अभी आप पैसे पड़े रहने दें। यूएई पाकिस्तान को मजीद वक्त दे देता था, और इस तरह ये कई साल से सिलसिला चल रहा था। पिछले कुछ अरसे से यूएई की जानिब से बार बार इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा था कि पैसे अब वापस कर दिए जाएं। पाकिस्तान वही अपनी मजबूरी की कहानी सुनाकर वो पैसे अपने पास ही रहने की दरख्वास्त करता था। लेकिन अब एक हालिया डेवलपमेंट में यूएई की तरफ से पाकिस्तान को मजीद रोल ओवर देने से इनकार कर दिया गया, और यूएई ने हतमी तौर पर पाकिस्तान को कहा कि उनके $3.5 अरब वापस कर दिए जाएं, जिसके बाद अब पाकिस्तान को मजबूरन इसके लिए कुछ बंदोबस्त करना ही था, क्योंकि अब मजीद उनकी तरफ से कोई रोल ओवर नहीं किया जा रहा था। जिसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया है, और अब उसकी अनाउंसमेंट भी तकरीबन कर दी गई है कि पाकिस्तान अब यूएई का जो ये कर्ज है उसको वापस करने जा रहा है। ये कर्ज पाकिस्तान 2 किस्तों में वापस करेगा। 17 अप्रैल तक $2 अरब जो है वो वापस किए जाएंगे, और उसके बाद इसी महीने के आखिर तक यानी बाय द एंड ऑफ अप्रैल पाकिस्तान बाकी की जो रकम है वो भी वापस करके कंप्लीट $3.5 अरब जो है वो यूएई को वापस कर देगा। अब ये एक ऐसी खबर है जिसको कई पहलुओं से देखने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो हमारे ढोलची जो ढोल बजा रहे थे कि पाकिस्तान की सिफारतकारी बड़ी जबरदस्त जारी है और पाकिस्तान से हर मुल्क खुश है, तो वो इस पे हमें हमेशा ये आके बता रहे थे कि देखिए जी, यूएई भी खुश है हमारे साथ, ईरान भी खुश है, फलां भी खुश है, चाइना भी खुश है, तो हम तो बड़ा जबरदस्त जा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर ये है कि अगर वो पाकिस्तान की सिफारतकारी से इतने मुतमईन थे और पाकिस्तान उन्हें राजी कर सकता था, तो फिर क्या वजह है कि यूएई को अब हम मजीद रोल ओवर के लिए राजी ना कर सके, और एन जंग के बीचों बीच, जबकि पाकिस्तान की मीशत इस वक्त पहले ही बहुत ज्यादा परेशान कुन हालात में है, एन उस वक्त जो है अब हमें ये कर्ज भी वापस करना पड़ा है। वैसे तो अच्छी बात है, मेरे से ऑनेस्टली आप पूछें तो मैं समझती हूँ कि कर्ज वापस करना अच्छी बात है। इस पे आप यूएई को इल्जाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए उनके पैसे थे, उन्होंने वापस मांग लिए,
آپ کو دینے چاہیے تھے، آپ کے پاس گنجائش تھی یا نہیں تھی، آپ کو ارینج کر کے وہ پیسے واپس کرنے چاہیے تھے. تو پاکستان نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو اچھی بات ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اس سے پہلے دعوے کیے جا رہے تھے یا تو پھر وہ دعوے درست نہیں تھے، یا پھر اب جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑی خوشی خوشی یہ قرض واپس کریں. کیونکہ میں دیکھ رہی تھی اس کے اوپر بڑا بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ جناب ہاں ٹھیک ہے مانگ لیے تو دے دو واپس، اور یہ وہ جیسے کہ بڑے ہم تو امیر ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لے لو بھائی اپنے پیسے واپس. اور کچھ لوگ تو اس پہ UAE کو بڑی کھری باتیں بھی سنا رہے تھے. تو یاد رکھیے کہ اتنی جلدی طوطا چشم نہیں ہوا کرتے، کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان کے بہت بڑی تعداد میں جو مزدور طبقہ ہے، جو لیبر ہے، جو اسکلڈ ورکر ہیں، وہ UAE میں کام کر رہے ہیں، اور انہی کے زر مبادلہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں جو ترسیلات زر ہیں وہ پاکستان آتی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان اپنا کچن چلاتا ہے. تو ایک دم اگر کسی نے اپنا قرض واپس مانگ لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے جو باقی احسانات ہیں وہ بھول جائیں، اور آپ کو اتنے عرصے تک جو انہوں نے قرض دیے رکھا ہے وہ بھی سب باتیں آپ بھلا کر اور فوراً سے آپ شروع ہو جائیں کہ جناب ہمیں نہیں چاہیے آپ کا اتنا مہنگا قرض اور یہ وہ. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس قرض کے حوالے سے یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بیسکلی UAE جو ہے وہ ایران کے حوالے سے پاکستان کا ایک سخت موقف چاہتا تھا. نہ صرف UAE بلکہ سعودی عربیہ بھی ایران کے حوالے سے پاکستان کے جو موقف ہے اس کے اندر سختی دیکھنا چاہتے تھے. اور یعنی شاید سعودی عرب نے تو اس بات پہ بھی بات کی ہوگی، جو کہ ہم مختلف خبروں میں دیکھ چکے ہیں پہلے، کہ جناب اگر کوئی ضرورت پڑی تو پاکستان جو ڈیفنس پیکٹ کر چکا ہے سعودی کے ساتھ تو وہ بھی انووک کیا جا سکتا ہے. تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان ایران کے خلاف کوئی واضح موقف نہیں لے رہا تھا، اسی وجہ سے UAE جو ہے اس معاملے پر کوئی زیادہ راضی نہیں ہے پاکستان سے. تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے کہ اگر UAE ہمارے ساتھ راضی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ اچھی خبر ضرور ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ اگر پاکستان ایران کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بری خبر ہوتی، اس لیے کہ پاکستان کے عوام دل و جان سے اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ادروائز بھی اگر آپ تاریخ کے صحیح اور غلط کے فیصلے کے اوپر جائیں تو اس وقت ایران جو ہے وہ حق پر ہے، کیونکہ جارحیت ان کے خلاف ہوئی ہے، جنگ ان پہ مسلط کی گئی ہے. وہ جارح نہیں ہیں بلکہ وہ مظلوم ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے جنگ مسلط کر کے. تو پاکستان کو کسی صورت بھی ایران کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا. پاکستان ابھی تک یہی کوشش کر رہا تھا کہ نہ ہی عرب ممالک کو ناراض کرے اور نہ ہی ایران کے خلاف جائے اور درمیان میں کوئی راستہ چلتا چلا جائے. لیکن ابھی تک تو پاکستان اس میں کامیاب تھا، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی سچویشن آ چکی ہے کہ جہاں پر پاکستان کے لیے کسی بھی ایک طرف اپنا جھکاؤ شاید ثابت کرنا تھا، جو کہ پاکستان نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب پاکستان کے اوپر کچھ دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے اور بڑھ رہا ہے. اور پاکستان نے جو ایک جنگ بندی کی کوششیں تھیں اس کو سراہنا چاہیے کہ پاکستان کی کوششیں تھیں کہ بہرحال جنگ بندی ہو جائے تاکہ سبھی اس مسئلے سے نکل جائیں، پاکستان بھی نکلے اور باقی دنیا بھی نکل جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جنگ بندی کی کوششیں بھی پاکستان کی کامیاب نہیں ہو سکیں. ایک امریکی اخبار کے مطابق پاکستان کی جانب سے جو مصالحتی کوششیں کی جا رہی تھی اس سلسلے میں، جو پاکستان نے امریکی تجاویز جو 15 انہوں نے بھیجی تھی نکات، وہ بھی ایران تک پہنچائی، لیکن ایران کے لیے وہ قابل قبول نہیں تھی اور انہوں نے اسٹریٹ اوے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے ذریعے اسلام آباد کے اندر ایک اہم میٹنگ کروانے کی کوشش تھی، اور اس کے لیے بہت یہ خبریں ہم نے پچھلے دنوں سنی کہ امریکی نائب صدر جو ہیں JD وینس وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد آ سکتے ہیں اور ایرانی حکام بھی آ سکتے ہیں اور ان کے درمیان براہ راست کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ خبریں 2-3 مرتبہ آئیں، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی مذاکرات ہو نہیں پائی، شروع نہیں ہو پائے ایسے کوئی مذاکرات. اب اس کے حوالے سے بھی جو رپورٹ سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ایران نے بیسکلی اس بات سے انکار کیا کہ وہ اسلام آباد آ کر ایرانی جو حکام ہیں وہ امریکی جو حکام تھے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان کے انکار کے بعد یہ والی جو پاکستان کے اندر میٹنگ رکھ کے کوششیں تھی کہ مصالحت کروائی جائے وہ بھی فی الحال برابر ثابت نہیں ہو سکی، جو کہ ظاہر ہے کہ افسوس کی بات ہے. اچھی بات ہوتی پاکستان اس میں کردار ادا کر پاتا تو اچھی بات ہی، سبھی اس مسئلے سے نکلتے.
لیکن انفارچونیٹلی وہ کامیاب نہیں ہو سکیں. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ٹرکی اور مصر وغیرہ مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی اور وینیو پہ کوئی ملاقات ہو پائے. ہو سکتا ہے کہ دوحہ، استنبول یا کسی اور وینیو پہ یہ ملاقات کروا کر کسی طرح جنگ بندی کی طرف لے جایا جائے. لیکن ایران، جیسے میں بار بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایران بالکل اس وقت زیادہ سیریس نہیں لگ رہا جنگ بندی کے لیے، اور ایران کی یہ شرائط ہیں کہ پہلے ایک دو چیزیں ایسی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے کیے جائیں امریکہ کی طرف سے، جس کے بعد ایران سمجھے کہ ہاں بھئی یہ واقعی سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے. تو یہ جو کوششیں ہیں یہ تو فی الحال کامیاب نہیں ہو سکیں. تو ایسے میں جو بہت سے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ظاہر ہے حکومت کے اوپر بھی تنقید کرے، لیکن میرا خیال ہے وہ تنقید بنتی نہیں. بہرحال حکومت تو یہی کر سکتی تھی کہ کوشش کر سکتی تھی. اب اگر دونوں فریق میں سے کوئی ایک فریق نہیں اس کام کے لیے راضی تو پھر حکومت اس کے اوپر اپنا کوئی فیصلہ مسلط تو نہیں کر سکتی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو یہ ٹاؤٹ ہے نا، یہ ہمیشہ حکومت کو شرمندہ کرواتے ہیں. مطلب آپ کوشش کریں، اچھی بات ہے، اس بات کو یہیں تک رکھیں، لیکن انہوں نے پھر بڑھا چڑھا کر جب اس حکومت کی کارکردگی کو ایسے دکھانا شروع کر دیا کہ جناب ہم تو وہاں پر چلے گئے ہیں کہ اب دنیا کی ہاں نہ کے فیصلے ہم کریں گے، تو یہ پھر تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ جب وہ چیزیں اگر ناکام ہوں، کسی بھی وجہ سے اس میں کامیابی نہ ملے، تو اس کا برڈن جو ہے وہ سارا حکومت کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. تو بھائی آپ کہاں سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہماری جو ہے وہ دنیا کے ہاں نہ کے فیصلے ہماری سرزمین پر ہو رہے ہیں. ہم تو 5 روپے ریلیف اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے پاکستانی عوام کو. یعنی اگر ہمیں کوئی سبسڈی بھی دینی ہے تو وہ بھی ہم IMF کی مرضی کے بغیر پاکستان کے عوام کو دے نہیں سکتے. اور آپ باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ جناب ہماری سرزمین پر دنیا کے ہاں نہ کے فیصلے ہو رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے کوشش ضرور کر رہے تھے، لیکن اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی بات ہو. یہ جو ٹاؤٹ ایسوسیشن ہے یہ بڑھا چڑھا کر جب پاکستان کو ایسے ثابت کرتی ہے، بلکہ پاکستان کو تو ضرور ثابت کرے، لیکن جو حکومت کو نمبر حکومت کے بنانے کی کوشش کرتی ہے یہ ٹاؤٹ ایسوسیشن، تو پھر وہ جو بات ہے وہ کافی اسی حکومت کے لیے سبکی کا باعث بن جاتی ہے. یعنی یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ جہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ ڈنکے بجا رہے تھے کہ جناب ہمارے لیے تو ساری جو دنیا ہے وہ اتنی خوشی خوشی سب کچھ کر رہی ہے، تو وہیں ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ چائنا نے بھی پاکستان سے پیسے مانگ لیے ہیں. ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ UAE نے بھی پاکستان سے قرض واپس مانگ لیے. اب آپ خود سوچئے کہ اس وقت جب آلریڈی کوئی بہت زیادہ ہمارا خزانہ تو بھرا ہوا ہے نہیں، تو اگر ہم $3.5 ارب جو ہیں وہ واپس کر رہے ہیں UAE کو، تو اس کے بعد اگر مزید آپ سوچئے ورسٹ خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے کہ مزید ابھی آئل پرائس بڑھتے ہیں تو ہمارا امپورٹ بل کدھر جا رہا ہوگا. اور جب ہم وہ پیسے دیں گے اس کے بدلے ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے ہوں گے، تو آپ سوچئے کہ اس کے بعد پاکستان کے خزانے میں باقی پیسے کتنے رہ جائیں گے. تو یہ وہ تمام پریشان کن صورتحال ہے جو آگے آنے والے دنوں میں فیس کرنی پڑ سکتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ ورسٹ سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ڈالر کی پرائس میں اضافہ ہو گیا تو پھر وہی امپورٹ بل جو بل فرض اگر آپ سے میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر آپ کا $3 ارب کا بنتا ہے تو وہ اگر آپ کا زیادہ یعنی $US زیادہ بڑھ گیا تو پھر وہ آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. تو پھر آپ کا جو زر مبادلہ ہے اس کے اوپر کتنا دباؤ آئے گا. یہ تمام وہ چیزیں جو اس وقت حکومت کی نیندیں اڑا چکی ہیں. اب اس کا سارے جو میس کا ایک جو بوجھ ہے جب وہ عوام کی طرف منتقل کرتے ہیں تو پھر عوام کی طرف سے جو ظاہر ہے چیخیں نکلتی ہیں وہ بھی پھر ان سے برداشت نہیں ہوتی. جیسے کہ انہوں نے جو پیٹرول اور ڈیزل کے پرائس بڑھائے تو اس کے بعد سے جو 24 گھنٹے ان کے اوپر لان تان ہوئی، تنقید ہوئی، تو پھر اس حکومت کے اوسان جو تھے وہ خطا ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا بھگدڑ مچ گئی اور سوچا کہ بس کچھ بھی کرو، کسی بھی طرح اب کوئی ایسی سچویشن بناؤ کہ کہیں واقعی عوام کا پارا ہائی نہ ہو جائے کہ وہ باہر نکل کر کوئی احتجاج نہ شروع کر دیں. تو لہٰذا انہوں نے فوری طور پر پھر تنقید سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے فیصلے اناؤنس کرنے شروع کر دیے کہ جناب ٹھیک ہے فیول پرائس تو بڑھ گئے ہیں لیکن ہم آپ کو اس کے بدلے میں بہت کچھ جو ہے وہ ریلیف فراہم کریں گے. اور وہ ریلیف کیا تھے وہ انہوں نے اناؤنس کرنے شروع کر دیے. جی ہم موٹر سائیکل سواروں کو جو ہے وہ سبسڈی دیں گے. اچھا جی اب کل سے تو فیول بڑھا ہوا ہے، موٹر سائیکل سواروں کو اسی پیسوں پہ مل رہا ہے. پھر پتہ چلا کہ نہیں جی وہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے ایک ایپ
جو تھی وہ پہلے ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی, اس پہ آپ کو رجسٹر کرانا پڑے گا, اس کے تھرو جو ہے وہ آپ کو سبسڈی ملے گی. اب وہ بھی اس کے اندر بھی کئی اف اینڈ بٹس ہوں گے کہ آپ کی موٹر سائیکل رجسٹر ہو, آپ کے اوپر کوئی کیس نہ ہو, آپ کا یہ نہ ہو, آپ کا وہ نہ ہو مسئلہ, آپ ٹیکس فائلر بھی ہوں, آپ یہ بھی ہوں, آپ وہ بھی ہوں, پھر کہیں جا کے پتہ نہیں کتنے اس کے اوپر بھی آبجیکشنز لگیں گے, اور پھر ان دی اینڈ پتہ چلے گا کہ بہت ہی ایک چھوٹا سا جو آپ کا طبقہ ہے شاید ہی وہ مستفید ہو پائے. اسی طرح سے یہ خبر ملی کہ جناب پنجاب حکومت نے سب سے پہلے اناؤنسمنٹ کی کہ جی ہم ساری پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ فری کر رہے ہیں جی, کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو تمام لوگ جو ہیں وہ پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتے, لہٰذا وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا شروع کر دیں. تو پاکستان کے پنجاب شہر میں جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے, چاہے وہ میٹرو ہو, اورنج لائن ہو, الیکٹرک بسز ہوں, ان تمام بسز وغیرہ کو جو ہے وہ فری کیا جا رہا ہے. سننے میں تو یہ ایک دم بڑا اچھا لگا کہ جیسے بہت بڑا ریلیف ملے گا, لیکن اس کی بھی حقیقت کیا ہے؟ اس کی بھی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اتنے بڑے شہر پنجاب میں بہت کم ایسے شہر ہیں کہ جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جن بڑے شہروں میں موجود بھی ہے وہاں پر بھی ایک بہت ہی محدود تعداد ہے جو کہ اس ٹرانسپورٹ سے فائدہ اٹھا پاتی ہے. ہر جگہ تو ٹرانسپورٹ وہ اویلیبل بھی نہیں ہے. مثلاً ہمارے اپنے شہر لاہور میں بہت ساری ایسے روٹس ہیں کہ جہاں پر پاس بھی نہیں کہیں گزرتی ٹرانسپورٹ کہ ہم کوئی پیدل چل کے کسی سٹاپ تک جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ اویل کر سکیں. نہ ہی میٹرو, نہ ہی اورنج لائن, اور نہ ہی کوئی الیکٹرک بس میرے گھر کے پاس, میری سوسائٹی کے پاس, بلکہ کسی مین روڈ سے بھی نہیں گزر رہی میرے ایریا میں کہ میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اویل کر سکوں. اور یہ صرف میری بات نہیں ہے, ایسے بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں پر پبلک ایک اندازے کے مطابق مشکل سے 5 سے 7% لوگ ہیں جو کہ آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ ایک بڑے شہر میں جو ہے افورڈ کر رہے ہیں یا ان کو سوٹ کرتی ہے کہ وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. باقی میکسیمم لوگ جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ہمارے یہاں کوئی اتنا میسو سسٹم تو ہے نہیں کہ جی ہر کوئی اویلیبل, ہر کسی کے لیے اویلیبل ہو. تو وہ بھی بہت ہی مختصر تعداد ہے جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ اویل کرتی ہے. لیکن سننے میں آپ نے اتنا بڑا نعرہ ضرور لگا دیا کہ جی ہم ساری پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اگلے 30 دن کے لیے جو ہے وہ فری کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ذریعے بھی جو پھر آپ کو ٹیکس کلیکٹ ہوتا تھا کرائے سے, یہ وہ بھی سارا جو ہے وہ آپ کے اوپر برڈن آ گیا. تو یعنی آپ کان ادھر سے کبھی کھینچتے ہیں, کبھی ادھر سے کھینچتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ اب آپ نے فیصلہ کیا لیا اور اس کو اب آپ نے سنبھالنا کیسے ہے. اتنی کنفیوز حکومت ہے یہ کہ ان کو کچھ پتا نہیں, کوئی ان کے پاس کلو نہیں ہوتا فیصلہ کیسے کرنا ہے. ایک فیصلہ کرتے ہیں پھر اس کو واپس کرتے ہیں, پھر اس سے بھی زیادہ برا کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. تو یہ ان کے تماشے چل رہے ہوتے ہیں. کل پریس کانفرنس ہوئی, اتنا زیادہ اضافہ کر دیا, 24 گھنٹے جب خوب اس کے اوپر تنقید ہوئی, ہر کسی نے لان تان کی, تو جناب وزیر اعظم صاحب رات گئے تشریف لائے ہیں, اور اگلے دن آ کے 24 گھنٹوں کے اندر اگلے دن آ کے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب میں 80 روپے لیوی جو ہے وہ کم کر رہا ہوں, اب جو آپ کی پیٹرول کی قیمت ہے وہ کم کر دی گئی ہے. تو بھائی اگر آپ کے پاس پہلے ہی مارجن تھا کہ آپ اس کو اتنا نہ بڑھاتے تو آپ نے بڑھائی کیوں اتنی؟ اب جب بڑھائی تھی تو آپ اس وقت ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں, ہم تو بڑے مجبور ہیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اب جب پورا دن آپ کے اوپر تنقید ہوئی تو ساتھ ہی آپ کے پاس حل نکل آیا اور آپ نے آ کے 80 روپے کم کر دیے. تو یہ جوکرز ہیں جن کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اس وقت ملک آیا ہوا ہے, اور اس لیے روز آپ کو سرکس دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. جب انہوں نے 332 روپے کیا پیٹرول تو اس وقت اسکول بند کر دیے یہ کہہ کے کہ جی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا لہٰذا فیول کی بچت کرنی ہے. اور جب 460 روپے فیول ہو گیا تو اسکول کھول دیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جی اس وقت فیصلے پہ تنقید ہوئی تو اب انہوں نے فوراً فیصلہ بدل لیا. وہ تو اچھی بات ہے کہ فیصلہ بدلا, لیکن میں آپ کو بتا یہ رہی ہوں کہ یہ ان کے ویژن کا عالم ہے کہ جب ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ دباؤ میں آ کے کچھ بھی اوٹ پٹانگ فیصلے کر لیتے ہیں, نہ اس کی کوئی پراپر ورکنگ ہوتی ہے کہ اس سے کیا ایگزیکٹلی فائدہ ملے گا, نہیں ملے گا, نقصان کیا ہوگا. آپ ہر طرح کے جائزہ لے کے فیصلہ کرتے ہیں, لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے, بس آپ کو کسی نے مشورہ دیا, آپ نے اس کے اوپر جھٹ پٹ فیصلہ کر لیا, بعد میں اس کے اوپر تنقید ہوئی یا اس کے رزلٹ الٹے سیدھے نکل آئے تو فوراً آپ فیصلہ کر کے اس سے بھی بڑا ایک بلنڈر کر لیتے ہیں. یہ اس حکومت کی حالت ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد میں بھی آپ کو سبسڈی دے دیں گے. پھر وہ سندھ والے آ گئے, جی ہم 200 روپیہ جو ہے وہ موٹر سائیکل سواروں کو دے دیں گے. اس کے ساتھ ہر کوئی اب اپنی اپنی جو ہے وہ طریقوں سے لگا ہوا ہے. ادھر وزیر ریلوے آ گئے, ہم جی کرائے ریلوے کے نہیں بڑھنے دیں گے. پھر کوئی اور آ گیا. اب وہ سب کچھ یہ جو ہے یہ پینک میں کر رہے ہیں, کیونکہ جب ہر طرف سے لان تان شروع ہو گئی اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس بات کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ نے اتنا ظالمانہ اضافہ کیا ہے, تو اس کے بعد پھر اب اوٹ پٹانگ فیصلے اناؤنسمنٹ دھڑا دھڑ کرے چلے جا رہے ہیں. ان میں سے آدھوں پہ تو عمل بھی نہیں ہو پائے گا, اور جن پہ ہو پائے گا
اس کا بھی برڈن حکومت نے کیسے بیئر کرنا ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ جو اس سے پہلے میکرو اکنامکس ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. تو یہ وہ سچویشنز ہیں جو کہ اس حکومت کے ہاتھ میں اس وقت اس طرح سے آئی ہوئی ہیں کہ اب وہ عجیب سی مثال ہے لیکن ہے، اب دینی پڑ رہی ہے کہ بندر کے ہاتھ میں جس طرح ماچس آ جائے یا اس طرح آ جائے، تو وہ والی حال ہے کہ حکومت تو مل گئی ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہی. اب کسی وقت کچھ بھی کہیں پہ کوئی بھی فیصلے کر کے جو ہے اس کو سنبھالنے کی صرف کوشش ہو رہی ہے، فائر فائٹنگ کی کوشش ہے، ویژن کسی کے پاس نہیں. 4 سال ہو گئے حکومت کو لیکن ان کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں تھا کہ آخر آپ نے اکانومی کو اٹھانا کیسے. آپ سارا وقت صرف فائر فائٹنگ کرتے رہے، ادھر سے پیسے پکڑ لو، IMF سے قرضہ لے لو، اس کو منت ترلا کر لو، یہاں سے فیول بڑھا دو، وہاں سے الیکٹریسٹی کا بل بڑھا دو، وہاں سے یہ کر دو، وہاں سے لیوی بڑھا دو. یہ سب کر کر کے آپ سے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی جس کو کہتے ہیں کہ وقتی طور پہ ٹائم گزارتے رہیں، اور اب ان دی اینڈ وہ سارا جو کرائسس ہے وہ آپ کا ایک اتنا بڑا کرائسس بن کے این جنگ کے بیچ میں آپ کے سامنے کھڑا ہے. اور اس حکومت کے پاس کوئی ہمیں ایسا پلان نظر نہیں آتا کہ آپ نے اس پورے کرائسس سے نکلنا کیسے ہے. اور اس سارے میں جو آپ کی ویسے آپس کی بات ہے، جو قدرت ہے وہ بھی پتہ نہیں ان کے اوپر اب صحیح سے جس کو کہتے ہیں نا، اصل میں بات پتہ ہے کہ جب آپ باطل ہوتے ہیں نا، جب آپ ظالم ہوتے ہیں، جب آپ بدنیت ہوتے ہیں، جب آپ اس طریقے سے ظلم کر کے روند کے اور آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. یہ میرا ایمان ہے. آپ جو مرضی کر لیں آپ کے کام میں برکت نہیں ہو سکتی. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آنیسٹلی کہ یہ چاہے الٹے لٹک جائیں، ان سے ملک نہیں چلنا، کیونکہ یہ باطل لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ مسلط کردہ لوگ ہیں. ان کے اوپر اللہ کی برکت نہیں ہو سکتی. انہوں نے ظلم کیے، لوگوں کے بچے مارے ہیں انہوں نے. یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو یہی ان کا حال ہے کہ یہ کچھ کام کرنے جاتے ہیں، اس کا رزلٹ جو ہے وہ کچھ کا کچھ ہی آگے سے نکل رہا ہے. ابھی اس وقت کی جو آج ویسے ایک افسوس کی بات، یہ مجھے تو اس بات پہ بھی دیکھیں موسم کس طرح کے ہو رہے ہیں. پچھلے سال اتنے بڑے بڑے سیلاب آئے ہیں، اس سال گندم اب کھڑی تیار ہے اور اس کے اوپر بارشوں پہ بارشیں چل رہی ہیں پورے ملک میں، اس سے بھی الگ سے نقصان ہو رہا ہے. اور آج ایک بہت ہی خوفناک زلزلہ بھی آیا ہے پورے پاکستان میں، خاص طور پر جو شمالی علاقے ہیں وہاں پہ بھی سب سے زیادہ اسلام آباد میں اس کا شدت محسوس کی گئی، اور لاہور وغیرہ میں بھی یہ زلزلہ ہے. تو آج یہ کافی شدید زلزلہ تھا، لوگ لٹرلی خوفزدہ ہوئے، اور بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دفعہ کہا کہ ہمیں تو ایک دفعہ موت یاد آ گئی جس انداز کا یہ زلزلہ تھا. تو ٹھیک ٹھاک ہیوی جھٹکا لگا ہے. تو باہر بارش برس رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، نیچے زمین لرز رہی ہے، اور اوپر سے جنگوں کے حالات ہیں پڑوس میں. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس وقت ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو بہتر ہے کہ حکمران اپنا قبلہ درست کر لیں، ظلم کرنا بند کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنے کیے گئے جرائم کے اوپر استغفار کریں، توبہ طائب ہوں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اس قوم کے اوپر بھی رحم کریں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے کرتوت ہیں اس کا خمیازہ جو ہے وہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.